अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसार एक खामोश तबा इंसान है और अपने काम से काम रखती है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ग्रुप्स में बहुत से नए लोग शामिल होते रहते हैं और वो किसी ग्रुप के वजूद में आने की वजूहात नहीं जानते, और बीच बीच में अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं कि ये ग्रुप क्यों है, क्या है, इसका मकसद क्या है, वगैरह वगैरह। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा गला कुछ ख़राब है, तो उन मेंबरान के लिए अर्ज़ है कि ज़ौक़ आगही अभी एक हफ़्ता 1.5 हफ़्ता कबल 17 नवंबर को बरोज़ बुध वजूद में आया, और इसकी वजह ये थी कि ताकि हम ख़वातीन जो XMDs हैं वो अपने प्लेटफॉर्म से अपने प्रोग्राम्स पेश कर सकें। पढ़े लिखे और सेंसिबल इंसानों के लिए तो सेल्फ सेंसरशिप ही काफ़ी होती है, और वो नहीं पसंद करते कि कोई उन्हें गाइड करे या कोई उन्हें डिक्टेट करे कि उन्हें क्या कहना है और क्या नहीं कहना। हाँ, अलबत्ता एडमिन्स का आपस में सलाह मशवरे से कुछ तय करना और उस पर सबका राज़ी हो जाना वो एक अलग बात है। इस ग्रुप का ज़ौक़ आगही का मकसद मजहबी तंग नज़री का ख़ात्मा करना है, हर किस्म के जबर और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, और मुखालिफ नुक्ता नज़र सुन कर भी टॉलरेंस पैदा करना है, बर्दाश्त करना है। कुछ प्रोग्राम्स मैंने इस ग्रुप में किए हैं अभी तक, और बहुत से प्रोग्राम्स मैंने दीगर ग्रुप्स में भी किए हैं, और ज़ाहिर है कि जब आप अपना कोई नुक्ता नज़र रखते हैं और उसको पेश करते हैं या मुख्तलिफ़ मेहमानों को बुलाकर उस पर उससे बातचीत करते हैं, तो आपको कड़ी तनकीद का निशाना भी बनना पड़ता है। शुरू में ये बहुत ही हैरत अंगेज़ बात थी मेरे लिए, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैंने बहुत तवील अरसे तक ये काम किया है, लेकिन इस तरह के पर्सनल कमेंट्स और रिमार्क्स और तौहीन आमेज़ बातें और घटिया अंदाज जो था वो मुझे उससे पहली दफ़ा वास्ता पड़ा। इतनी लंबी तवील सहाफ़ियाना ज़िंदगी में मुझे पहली बार वास्ता पड़ा कि लोग मुझे बताएं कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा और मैंने वो सवाल क्यों पूछा। तो ये मेरे लिए बहुत ही हैरत अंगेज़ था। बहरहाल ज़िंदगी इंसान को नए नए तजर्बात करवाती है, और यही जो है वो इंसान की ज़हनी ग्रोथ का बायस बनते हैं, और इंसान आहिस्ता आहिस्ता नित नए इस किस्म के तजर्बात से सीखता है कि किस किस तरह की सोच के लोग जो है वो दुनिया में मौजूद होते हैं। बहरहाल जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि इस ग्रुप की इंतज़ामिया सब की सब XMDs हैं और वो लेडीज़ हैं, लेकिन साथ ये भी वाज़ेह करना चाहती हूँ कि हमारी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमने असूली तौर पर हर किस्म के जबर और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। बात यह है कि जमात अहमदिया को छोड़ने वाले लोग आम तौर पर 3 किस्मों में बट जाते हैं, उसका मैं आगे तज़किरा करती हूँ। एक किस्म तो वो होती है जो जमात अहमदिया को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रद्द करके मुसलमानों में शामिल हो जाते हैं और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को भी छुटलाते हैं, उनका भी इनकार कर देते हैं। दूसरी किस्म उन लोगों की होती है जो दहरिया हो जाते हैं और मज़ाहिब को कुल्ली तौर पर खैराबाद कह देते हैं। तीसरी किस्म उन लोगों की होती है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को तो सच्चा मानते हैं, लेकिन खिलाफत और निज़ाम जमात को रद्द करते हैं। लेकिन जैसा कि हक़ाइक़ सबके सामने हैं, अफसोस की बात यह है कि ये तीनों किस्म के लोग जमात अहमदिया
سے وابستہ لوگوں کی نفرت، اخراج، مقاطعہ، گالیوں، بد زبانیوں اور تحقیر آمیز باتوں کا شکار ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار، اپنی جانیں، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنا وقت، اپنا سب کچھ 50 60 سال تک اس جماعت پر قربان کیا ہوتا ہے، انہیں جماعت کے لوگوں کے اس بے حس اور تھینک لیس طریق پر بہت حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیا ہم سے خطا ہو گئی جس کے نتیجے میں ابھی ہمارے بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے داماد، ہماری بہویں سب اس جماعت میں موجود ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ ہمارے ساتھ نفرت آمیز سلوک کر رہے ہیں، اس چیز پر انہیں بہت حیرت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بعض تو خاموش ہو جاتے ہیں اور بعض مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ اور افسوس اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ جماعت اپنے ہی ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کو خود اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ ایک طویل عرصے تک تو ایسا تھا کہ یہ مقاطعہ اور اخراج کا طریقہ کار چل جاتا تھا، لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نظام جماعت نے غلامی کی زنجیریں مضبوط کرنے پر ہی سارا زور لگا دیا اور بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کو قطعاً نہیں سمجھا، اپنی طاقت اپنے ہی خلاف استعمال کرتی رہی۔ ایسا اس لیے ہوا کہ سمینا اطانا بہت اچھی بات ہے اگر وہ ہو، اس پر ہو کہ جو خدا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سمینا اور اطانا آپ کرو، اور باقی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ہم نے تم کو عقل دی ہے، غور و فکر کرو، سوچو سمجھو اور اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور اپنے جو اولو الامر ہوتے ہیں ان کے آگے بھی کمپلیٹ سرنڈر آپ کو تب جائز ہے جب وہ آپ کو خدا اور رسول کے حکم کے مطابق چلا رہے ہوں، ورنہ آپ وہاں سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ پوری جماعت کو کچھ اس طرح سے ذہنی لحاظ سے ایسا کر دیا گیا کہ وہ کبھی بھی اپنے اوپر اقتدار رکھنے والوں کو یہ بتانے کی جرت ہی نہیں کر سکی کہ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، ہمارے تیر ہمارے ہی خلاف استعمال ہوں گے۔ ختم نبوت والے جو تھے وہ میرا خیال ہے کہ گزشتہ 100 سال میں بھی جماعت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے تھے جتنا کہ میں سمجھتی ہوں نظام جماعت کے غلط فیصلوں نے اپنے لوگوں کے ہاتھوں جماعت کو پہنچوایا، کیونکہ وہ کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ جب تک ختم نبوت والوں سے بات ہوتی تھی، دیگر مسلمانوں سے، عیسائیوں سے اور باقی لوگوں سے بات ہوتی تھی تو بات علمی لیول کی رہتی تھی، ایمانی لیول کی رہتی تھی، دلائل کی رہتی تھی۔ لیکن جب اس سوشل میڈیا کے دور میں یہ جو اخراج اور مقاطعہ کا سلسلہ شروع ہوا، جو چل رہا تھا پہلے سے شروع کیا ہونا تھا، مطلب یہ ہے کہ یہ پھر ان کے اپنے خلاف گیا، اور اس کے نتیجے میں جو جو الزامات لگے اور جو جو تاریخ کھنگال کے حقائق اور چیزیں نکالی گئیں، پھر وہ بات جو تھی وہ اخلاقیات وغیرہ پہ آ گئی، اور وہ علمی دلائل وغیرہ جو تھے اور وہ ساری باتیں حیات مسیح، وفات مسیح وغیرہ وہ کہیں پیچھے چلی گئیں، اور لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ یہ جو آپ کے دامن پر دھبے ہیں پہلے ان کو تو صاف کر لیں، وہ بھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ، وفات مسیح، حیات مسیح اور باقی چیزوں پہ بھی علمی مسائل پہ بات ہو جائے گی، لیکن پہلے ان باتوں کا تو جواب دیں۔ تو جس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے جو کچھ ہوتا ہے سو ہوتا ہے۔ کچھ پروگرامز میں نے اس گروپ میں کیے ہیں ابھی تک، اور بہت سے پروگرامز میں نے دیگر گروپس میں بھی کیے ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ جب آپ اپنا کوئی نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں یا مختلف مہمانوں کو بلا کر اس سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو کڑی تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑتا ہے۔ شروع میں یہ بہت ہی حیرت انگیز بات تھی میرے لیے، کیونکہ ایز اے جرنلسٹ میں نے بہت طویل عرصے تک یہ کام کیا ہے، لیکن اس طرح کے پرسنل کمنٹس اور ریمارکس اور توہین آمیز باتیں اور گھٹیا انداز جو تھا وہ مجھے اس سے پہلی دفعہ واسطہ پڑا اتنی لمبی طویل صحافیانہ زندگی میں مجھے پہلی بار واسطہ پڑا کہ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے یہ سوال کیوں پوچھا اور میں نے وہ سوال کیوں پوچھا۔ تو یہ میرے لیے بہت ہی حیرت انگیز تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت احمدیہ کا جو نظام بنایا گیا وہ اس لحاظ سے تو بڑا پرفیکٹ نظام ہے کہ اوپر سے نیچے تک احکامات پہنچانے اور منوانے کا تو بہت ہی بھرپور طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے، یعنی سیکنڈز میں اوپر سے لے کر نیچے گراس روٹ لیول تک فوری طور پر پیغام اور احکامات جو ہیں وہ پہنچا دیے جاتے ہیں۔ چندے وصول کرنے اور تقدس کا سبق پڑھانے کے لیے تو جیسے بجلی کی طرح یہ نظام جو ہے وہ کام کرتا ہے، لیکن مسائل جو نیچے پیدا ہوتے ہیں، نچلی سطح کے لوگوں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں یا لوور لیول پہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان مسائل اور دکھوں کو اوپر تک پہنچانے کا قطعاً کوئی انتظام نہیں۔ پورے کا پورا نظام اس سے بالکل غافل ہے، لہٰذا یہ یک طرفہ طور پہ کام کرتا ہے۔ حالانکہ کسی بھی نظام کو جب تک کہ وہ دو طرفہ کام نہ کرتا ہو وہ اس سے کوئی بھی اچھے نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ جیسے کہ آپ مختلف ممالک کی گورنمنٹس میں دیکھتے ہیں، اگر ان کا نظام یہ ہے کہ ہم نے جو رولز ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں ساری رعایا کو، سارے عوام کو اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ عوام کے کیا مسائل ہیں اس کے اوپر بھی وہ پورا چیک رکھتے ہیں اور مختلف قسم کے سرویز کرا کے اور مختلف قسم کے طریقوں سے وہ عوام کے مسائل کا پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں، تاکہ عوام کے درمیان کوئی بے چینی نہ پھیلے، کوئی بدمزگی نہ پھیلے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے بہت بڑا، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ احمدی بہن بھائیوں سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سوال کرنے اور بات کرنے کو ہی بغاوت اور غداری کے مترادف سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ اگر بات اوپر نہیں پہنچائی جائے گی، بات کی ہی نہیں جائے گی، تو کس طریقے سے ان مسائل کا حل نکلے گا جو پیدا ہو رہے ہیں نچلی سطح پہ۔ اور کوئی بھی نظام آئیڈیل نہیں ہوتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کی خلافت تھی وہ 30 سال بھی نہیں چلی، وہاں بھی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، تو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں انسانی نظاموں میں۔ تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ 125 سال گزر کر بھی کسی قسم کی کوئی خرابی نہ پیدا ہوئی ہو اور آئیڈیل صورتحال ہو؟ تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ جس کو کہتے ہیں کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے، تو جو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی جان بچ جائے گی اور وہ بلی جو ہے وہ بھی اس کو نہیں دیکھ رہی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو منظر عام پہ لانا ہوتا ہے، ان کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے، باہمی افہام و تفہیم ہوتی ہے، لیکن جب کسی تقدس کے درجے کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ بات کرنا گناہ تصور ہو تو پھر صورتحال بگڑتی چلی جاتی ہے۔ اس نظام کو جتنا زیادہ ہم تنقیدی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس نظام کو بنایا ہی تخلیق کرنے والوں نے ایسے پیٹرن پر کیا ہے کہ جس سے سارے مفادات، سارے فوائد اور سارے بینیفٹس جو ہیں وہ اس نظام کو بنانے والا طبقہ حاصل کر سکے۔
اور بیچارے عوام جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے چندہ دیتے ہیں، گو کہ وہ خدا کی رضا کے لیے دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ پہنچتا تو اوپر کے لوگوں میں ہی ہے نا، تو ان بیچاروں کی ویلفیئر کے لیے ان میں سے بھی بعض غریب ہوتے ہیں، بعض کے حالات بگڑ جاتے ہیں، بعض کی ویسے کوئی بات نہیں سنی جا رہی ہوتی، اور مطلب ان کے ہزار مسائل ہوتے ہیں۔ یہ نظام ان کی داد رسی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی بناوٹ میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ یہ صرف برسر اقتدار طبقے کو فائدہ پہنچا سکے، اور نیچے جو لوگ ہیں بیچارے مظلوم لاچار پسے ہوئے، ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ مختلف نظارتیں اور محکمے بنا کر ایک ایسی بیوروکریسی کو پروان چڑھایا گیا ہے جس نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، اور روحانی گروتھ کا قصہ ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گیا ہے۔ ہر دور میں احتجاجی آوازیں بلند ہوتی رہیں جن کو اخراج اور مقاطعہ یا جبر و تشدد سے کچل دیا گیا۔ بے شمار ڈیڈیکیٹڈ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر ایمان لا کر جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے تھے، ان بیچاروں کو ذرا سا سوال کرنے پر یا بات کرنے پر یا نظریے کا اختلاف رکھنے پر انہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا گیا، اور یا پھر وہ خود چھوڑ گئے، یا وہ خاموش ہو گئے، یا وہ لا تعلق ہو گئے۔ اور پھر اس پر بھی بس نہیں کیا گیا، انہیں سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ کہہ کر دل کا غبار نکالا گیا۔ حالانکہ جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں وہ اپنی ایمانی حالت پر بھی کبھی نظر کریں کہ وہ سوکھے پتے ہیں یا وہ تر پتے ہیں۔ میں یہاں بہت ہی درد دل کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہر باشعور احمدی جو آج کے حالات دیکھ رہا ہے لیکن وہ آواز بلند نہیں کر سکتا، تو اس کو تو ایسے لوگوں کا تھینک فل ہونا چاہیے جو باہر نکل کر آپ ہی کی خاطر، آپ کی فلاح کے لیے، آپ کی فلاح و بہبود کے لیے ان خرابیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جس سے آپ اور آپ کی آئندہ نسلیں بچ سکتی ہیں، کیونکہ بیرونی ممالک میں لوگوں کو، نئی نسلوں کو اس طرح ذہنی غلام بنا کے رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے، آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے، دنیا بدل گئی ہے۔ تو خدارا جو لوگ آپ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ اندر رہتے ہوئے وہ کام نہیں کر سکتے۔ بعض اصلاحی کام ہوتے ہیں وہ باہر نکل کے کرنے پڑتے ہیں، کوئی دشمنی نہیں ہوتی کسی سے، تو ان پر گندے الزام لگانے اور ان کے خلاف محاذ آرائی کرنے سے تو باز رہیں۔ خدارا اتنا تو آپ لوگ کریں، چلیں آپ نہیں بول سکتے تو کوئی بول رہا ہے تو اس پہ گندے الزامات لگانے اور اس کے خلاف ایک محاذ بنانے سے باز رہیں۔ یہ چند عورتیں، انہوں نے بہت کچھ داؤ پہ لگایا ہے، آسان نہیں ہے اس جماعت میں جہاں بڑے بڑے مرد جو ہیں وہ اس طرح سر جھکا کے، اور میرا مطلب بالکل اپنے آپ کو زیرو کر کے وہ اپنے خلیفہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، انہیں نہ میں سر ہلانے کی اجازت نہیں ہوتی، انہیں کسی قسم کا اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا کام صرف سر جھکا کے کھڑے رہنا ہے، حتیٰ کہ کسی کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورتحال میں اگر چند عورتیں، یہ نہیں کہ وہ بری عورتیں ہیں، ان کے بھی گھر بار ہیں، ان کے خاوند ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کا سب فیملیاں ہیں، اگر انہوں نے یہ ہمت کی ہے اور انہوں نے اس ظلم کے خلاف، اب ملائیشیا میں، تھائی لینڈ میں اور باقی جگہیں جو ہیں جہاں جہاں بھی مہاجرین ہیں، وہ کوئی ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہیں، لیکن محض ایک انسانیت کا درد ہوتا ہے، انسانیت کے حوالے سے بھی انسان کے اوپر کچھ کام کرنے لازم ہوتے ہیں۔ جہاں بھی ظلم دیکھتا ہے، جبر دیکھتا ہے انسان، وہاں آواز اٹھاتا ہے۔
اور پتہ ہوتا ہے کہ ہر آواز اٹھانے والے کو کہ اس کے نتیجے میں مجھے لوگوں کی کس قدر نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ محض اس بات پہ کہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کہیں بھی ظلم کو دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، چلو زبان سے، ہاتھ سے دل میں ہی برا سمجھے، تو وہ بیچارے بہت دکھی لوگ ہیں، بہت پسے ہوئے ہیں، ان کی آڈیو سنیں، ان کی روتی ہوئی، کرلاتی ہوئی، چیختی ہوئی بیچاری عورتیں اور بچے، جب انسان وہ سنتا ہے تو اس کا دل کانپ کے رہ جاتا ہے کہ اے خدا، میں تیرے سامنے کس طرح جواب دوں گا کہ اس طرح لوگ رو رہے تھے، چلا رہے تھے۔ اس پہ بعض عہدیداروں کی جواباً یہ کہ ان کو چاہیے کہ رات کو یہ 33 دفعہ کینیڈا 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 اور 33 دفعہ امریکہ 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 اور 34 دفعہ آسٹریلیا آسٹریلیا کا وظیفہ کر لیا کریں۔ او مائی گاڈ، اتنا سنگ دل کیسے ہو گئے آپ لوگ؟ اتنے سنگ دل کیسے ہو گئے؟ اب میں آتی ہوں اپنے پروگرامز کی طرف۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرامز کا معیار بلند سے بلند تر کیا جائے اور مہمانوں کو کھل کے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہم کبھی بھی کسی کو پہلے سے نہیں کہتے کہ آپ نے یہ کہنا ہے تو یہ نہیں کہنا، جو ان کا جی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ بعض پروگرامز جو ہیں وہ پریزنٹیشن پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی کسی نے تحقیق کی ہے کسی چیز کے معاملے میں، کسی بک کے معاملے میں، یا اس نے خود لکھی ہے یا کچھ اور ہے، اور وہ ایک پریزنٹیشن دینا چاہتا ہے کہ اس نے اس کتاب میں یہ سوال اٹھایا ہے، یا جس کتاب کی وہ بات کر رہا ہے اس میں یہ باتیں بیان کی گئیں۔ تو ظاہر ہے اس دوران میں تو ہمارا زیادہ بولنا بنتا نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس نے پریزنٹیشن پیش کرنی ہے اس کو پورے طریقے سے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا موقع دیا جائے، تو وہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ لیکن بعض پروگرامز جو ہوتے ہیں وہ سوال جواب کے ہوتے ہیں، وہاں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ان نیسیسری ڈیٹیلز میں جانے کی بجائے ٹو دی پوائنٹ رہے اور مختصر اپنی بات کو کرے، تاکہ ہم جلد سے جلد اس کے افکار اور نظریات اور اس کی جو خیالات وغیرہ ہیں ہم ان کو جانچ سکیں۔ تو ہمارے پاس ڈھیر سوال ہوتے ہیں لیکن وہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ جو مہمان آتا ہے اس کو اپنی آواز سننے کا بعض اوقات اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ بہت مختصر بات کو بہت طویل کر دیتا ہے، اور بار بار توجہ دلانے کے باوجود بھی وہ ہماری بات کو سنی انسنی کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں پہ کچھ مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں۔ کچھ فیڈ بیک بھی ہمارے پاس آتی رہتی ہے۔ بعض اوقات نظریاتی تنقید ہوتی ہے کہ آپ یہ بلاتے ہیں، آپ فلانے لوگوں کو صرف بلاتے ہیں، آپ اس کو بلاتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں۔ بھائی ہم نے سب کو اوپن کہا ہوا ہے کہ جس نے بھی آ کر جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہم سے ڈسکس کر لے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو موقع دیں گے۔ تعارفی پروگرام کے لیے بھی بارہا کہا گیا ہے، بلکہ پوسٹیں لکھ کے لگائی گئی ہیں پچھلے گروپس میں بھی اور اس میں بھی شاید، کہ بھئی آپ اپنا مختصر تعارف کروائیں، تشریف لائیں، ہم آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے، ہم آپ کے نظریات کو جانچنا چاہیں گے، ہم آپ سے بہت بے ضرر اور سادہ سے سوال پوچھیں گے، لیکن اس کے باوجود کوئی آگے نہیں آتا تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ پھر ہمیں انہی لوگوں کو جو حامی بھرتے ہیں انہی کو بار بار بلانا پڑتا ہے۔ جیسے کہ آپ مختلف ممالک کی گورنمنٹس میں دیکھتے ہیں، اگر ان کا نظام یہ ہے کہ ہم نے جو رولز ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں ساری رعایا کو، سارے عوام کو اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ عوام کے کیا مسائل ہیں اس کے اوپر بھی وہ پورا چیک رکھتے ہیں، اور مختلف قسم کے سرویز کرا کے اور مختلف قسم کے طریقوں سے وہ عوام کے مسائل کا پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں، تاکہ عوام کے درمیان کوئی بے چینی نہ پھیلے، کوئی بدمزگی نہ پھیلے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے بہت بڑا، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ احمدی بہن بھائیوں سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سوال کرنے اور بات کرنے کو ہی بغاوت اور غداری کے مترادف سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ اگر بات اوپر نہیں پہنچائی جائے گی، بات کی ہی نہیں جائے گی، تو کس طریقے سے ان مسائل کا حل نکلے گا جو پیدا ہو رہے ہیں نچلی سطح پہ۔
اور کوئی بھی نظام آئیڈیل نہیں ہوتا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی خلافت تھی وہ 30 سال بھی نہیں چلی، وہاں بھی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں. تو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں انسانی نظاموں میں. تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ 125 سال گزر کر بھی کسی قسم کی کوئی خرابی نہ پیدا ہوئی ہو اور آئیڈیل صورتحال ہو؟ تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ جس کو کہتے ہیں کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے، تو جو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی جان بچ جائے گی اور وہ بلی جو ہے وہ بھی اس کو نہیں دیکھ رہی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو منظر عام پہ لانا ہوتا ہے، ان کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے، باہمی افہام و تفہیم ہوتی ہے. لیکن جب کسی تقدس کے درجے کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ بات کرنا گناہ تصور ہو تو پھر صورتحال بگڑتی چلی جاتی ہے. پھر جرنلسٹ کو اندر کی بات نکالنے کے لیے بعض اوقات ذرا سخت قسم کے کوشچنز بھی کرنے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات اس اینگل سے کرنے پڑتے ہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو بات کرنے والا ہے وہ بات کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لائے. لیکن اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. اب ہم لوگوں کو تو ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے، اور ہم کہاں تک لوگوں کو تو خدا نہیں خوش کر سکا، انبیاء نہیں خوش کر سکے، تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم سب کو راضی کر سکیں کہ جی وہ ہمارے پروگراموں سے یا ہمارے طریقہ کار سے یا ہمارے گروپ سے مطمئن ہوں. تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. اس لیے ہم جہاں تک ہو سکے اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں. اب جو نہیں خوش ہوتا تو پھر ہماری مجبوری ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بعض اوقات ہمارے پروگرامز میں ایسے مہمان بھی آتے ہیں جنہوں نے جماعتی لوگوں کے ہاتھوں شدید قسم کی ذلت اور تحقیر کا سامنا کیا ہوتا ہے، اور ہر اینگل سے ان بیچاروں نے ظلم سہے ہوتے ہیں، ان کے گھر ٹوٹے ہوتے ہیں، ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ان کے ایموشنل سکارز اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پر قابو نہیں پا سکتے. تو ان کی زبان سخت ہو جاتی ہے. جس کو چوٹ لگتی ہے اس کی زبان میں تھوڑی سی اگر بٹرنس آ جائے تو دوسرے لوگوں کو صبر کرنا چاہیے. جس طرح مسیحا کو بعض اوقات آپریشن کرنے کے لیے تیز نشتر استعمال کرنا پڑتا ہے، تو ہمارے یہاں بھی بعض اوقات تیز نشتر استعمال کرنا پڑتا ہے. تو وہ مجبوری ہوتی ہے. باقی یہ کہ گروپ آپ سب کا ہے، بات چیت کیجئے، گپ شپ لگائیے، انجوائے کیجئے، لیکن ایک دوسرے کے جذبات کو مجروح کرنے سے بچیے. بلا وجہ ایسی بحثیں نہ چھیڑیں کہ جن کا جو انجام ہے وہ گالی گلوچ پر ہو اور اس کے نتیجے میں کبھی اس کو کبھی اس کو ریموو کرنا پڑے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی قواعد و ضوابط کس لیے بنا رکھے ہیں جب ان پر عمل ہی نہیں کیا جاتا. ان کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ محترم بھائیوں اور بہنوں، خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو سدھارنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے جنہوں نے آ کر قواعد و ضوابط بنائے، بتائے اور لوگوں کو کہا کہ ان پر عمل کرنے سے معاشرہ ایک جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کتنا کھوا. سارے ممالک کے آئین موجود ہوتے ہیں، ان میں سارے قواعد و ضوابط موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر امپلیمنٹ کرانا جو ہوتا ہے طاقتور حکومتوں کے بھی بعض اوقات بس کی بات نہیں ہوتی. تو یہ تو ایک محض گروپ ہے. تو یہاں تو قواعد و ضوابط پیش ہی کیے جا سکتے ہیں تاکہ یہ ہو کہ جو بھی باشعور سمجھدار لوگ ہیں وہ ان کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہم اس پہ عمل کریں تاکہ ہم اس گروپ میں ایک پلیزنٹ ماحول کریٹ کر سکیں. کسی سے بھی کوئی بھی چھوٹی کلاس کے بچے نہیں ہیں پریپ کے یا نرسری کے کہ زور زبردستی سے کسی سے قواعد و ضوابط پر عمل کرایا جائے. یہ پاسبل نہیں ہوتا. میں معافی چاہتی ہوں اگر میری بات طویل ہو گئی ہو، تو فی الحال کچھ یہ نکات ذہن میں آ رہے تھے، اور بہت سے لوگ ہمیں پروگرامز کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے تجاویز دیتے ہیں. ہم ہر تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں
ان تجاویز دینے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ کنسرن فیل کرتے ہیں تبھی وہ تجاویز دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب پروگرامز آپ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، کبھی بھی آئیڈیل صورتحال نہیں ہوتی۔ دو پہلوان جب اکھاڑے میں اترتے ہیں تو باہر کھڑا ہوا ہر پہلوان کا ساتھی اس کو نعرے مارتا رہتا ہے، یوں کر، اس کو یوں پٹخا کے مار، اور یوں اس کو یہ کینچی لگا اور فلاں کر ڈھمکا کر، لیکن جو اکھاڑے میں ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ وہ وہاں پہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، لیکن بہرحال آپ لوگ ضرور مشورے دیا کریں، تجاویز دیا کریں، تنقید کرا کریں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر آپ تنقید کریں، کیونکہ تنقید جو ہوتی ہے وہ باد مخالف ہوتی ہے، جو وہ عقاب کو اور زیادہ اونچا اڑاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے میں کافی باتیں کہہ چکی ہوں، اور ابھی تک جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ میں نے کہہ دی ہیں۔ کسی کو کچھ ناگوار گزرا ہو تو معافی چاہتے ہیں، اور اگر کوئی بات کسی کو اچھی لگے تو یہ میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی۔ تو تھینک یو ویری مچ۔